आई थिंक इफ आई रिकॉल इतना स्टार स्टडीड इवेंट शायद कम ही इन द पास्ट हुआ होगा पीएसएल में. हुए हैं एक दो, मगर दिस टाइम आई थिंक इट्स रियली स्टार स्टडीड. सो गुड लक टू पीएसएल. थोड़े से हाइलाइट्स इसके बारे में मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, फिर आई थिंक वी विल इशू अ प्रेस रिलीज जिसके अंदर और भी डिटेल्स आ जाएंगे. सॉरी, ऑडियो बहुत कम है. चले अब ठीक है. अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स बना के दिए इन्होंने मुझे. आमतौर पे तो मैं पॉइंट्स के बगैर ही बात करता हूँ, गपशप होती है, बट क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है तो थोड़ी सी हाईलाइट करना बड़ा ज़रूरी है. आई थिंक ओवर द इयर्स आप अप्रिशिएट करेंगे कि पीएसएल मेरा ख्याल है आईपीएल के बाद नाउ इट्स द बिगेस्ट ब्रांड, T20 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर में. वो एविडेंस उसकी ये है कि अब आप देखें इस वक्त मेरा ख्याल 3 या 4 लीग्स हो रही हैं एज वी स्पीक. ऑस्ट्रेलिया में लीग हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, आईपीएल इधर यूएई में हो रही है, मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका में भी हो रही है. सब ने अपनी लीग जो है वो हमसे पहले प्लान की हैं. उनको पता था कि अगर हमारे साथ कंपटीशन में आ गए तो शायद they will not be able to compete both in terms of prestige and value. So that is a sign that our PSL is really flying, and this flag has been kept going by previous administrations, and inshallah we will keep it going. अब ये है जी कि there are going to be 4 home teams that will play 5 matches, one against each other in front of their fans. And so you'll get to see all our stars in action. अब जो ओपनिंग सेरेमनी है that will be in मुल्तान. अब बड़े लोग पूछते हैं जी कि मुल्तान में क्यों करने जा रहे हैं. उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जी कराची में भी हो चुकी है, लाहौर में भी हो चुकी है. हर एक का हक है, हर फ्रेंचाइज का हक भी है और शहर का हक भी है. और मुल्तान इज़ वन ऑफ आवर टॉप सिटीज़ ट्रेडिशनली एंड कल्चरली, एंड नाउ जिस तरीके से वहाँ फैन बेस डेवलप हो रही है क्रिकेट की, इट्स वंडरफुल. सो आई थिंक इट इज़ ओनली फेयर कि इस दफ़ा जो है मुल्तान शुड टेक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, और वो जीत भी चुके हैं एक पीएसएल फाइनल. सो 2 लेग्स होंगे मुल्तान में और कराची में, एंड सेकंड लेग होगा लाहौर एंड रावलपिंडी. पीएसएल की एंथम जो है वो एज वी स्पीक बन रही है, और इंशाल्लाह वी होप टू गिव यू अ गुड एंथम दिस ईयर. उसके ऊपर काफ़ी मेहनत हो रही है. इस पीएसएल के दौरान हम 3 विमेंस मैचेस भी कराएंगे. उसकी दैट्स अ ट्रायल रन फॉर द मेन विमेंस लीग, जो कि हम सितंबर में हम प्लान कर रहे हैं उसको लॉन्च करने के लिए. और ये जो 3 मैचेस होंगे इसमें बाहर से भी टॉप विमेन खवातीन जो है वो आएंगी. सो इट विल बी क्वाइट एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन, डेवलपिंग सिचुएशन एज पीएसएल प्रोग्रेसेस. उसके दौरान ये 3 मैचेस भी होंगे. अब स्पॉन्सर्स का मुझे शुक्रिया अदा करना है. एचवीएल का, वो 2016 से हमारे साथ हैं. फिर बहुत सारे कमर्शियल पार्टनर्स हैं जिन्होंने पीएसएल को सक्सेसफुल ब्रांड बनाया. ब्रॉडकास्टर्स हैं, कमेंटेटर्स हैं, फ्रेंचाइजीज. जाहिर है सबसे ज़्यादा अहमियत तो फ्रेंचाइजीज की है. उन्होंने बड़ी मेहनत की है और कंटिन्यू कर रहे हैं, गेम डेवलपमेंट के लिए भी कर रहे हैं. अपने एकेडमीज़ भी खोल ली है उन्होंने. यही रास्ता था कि गेम डेवलपमेंट को किया जाए. सारा काम, सारा बोझ पीसीबी पे नहीं होना चाहिए. मगर सबसे अच्छी खबर यह है कि फ़ैन्स बढ़ते जा रहे हैं, और फैंस की जो रिक्वायरमेंट है फॉर मर्चेंडाइजिंग वो बढ़ती जा रही है. एंड आई एम डिलाइटेड बिकॉज पीएसएल का मॉडल कामयाब हो ही नहीं सकता विदाउट फैंस. और जो जज्बा फैंस में है अब फॉर देयर रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज एंड देयर टीम्स इज़ रियली वंडरफुल टू सी. इसके अलावा और छोटी छोटी बहुत से इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि समी कैन एलैबोरेट ऑन दोज. मगर क्योंकि मैं इसको मुख्तसर रखना चाहता हूँ, प्रेस रिलीज भी आ रही है विद मोर डिटेल्स, तो मैं ये चाहूँगा कि आई वांट टू कंग्रेचुलेट पीसीबी की टीम जिसने ये सब तैयारी की है. अब हमने आके उसके अंदर कुछ इजाफे भी किए हैं, कुछ थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ भी की हैं, और बड़ी अच्छी टीम यहाँ बन गई है जो कि अब पीएसएल को 8 को चलाएगी.
And I think this really genuinely, the hashtag should be کہ یہ یار یہ تو this is unprecedented, star-studded event. So I'll be very happy to take questions now. تھینک یو چیئرمین. میڈیا ریلیز آپ کے فونس کے اوپر آ گئی ہوگی، بٹ اس کے علاوہ جیسے چیئرمین نے کہا اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ڈو آسک می. باقری اور پھر جب آپ ابوالمر انڈور اسکول میں آپ نے پریس کانفرنس کی تھی پہلی، تو اس میں 2 سوالوں میں آپ نے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کو میچ دیکھیں اور کمانڈر صاحب سے بھی بات ہو گئی ہے، تو کوئٹہ وینیوز کے اندر شامل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی ہاں، ہماری جو پہلی ایم سی کی میٹنگ تھی اس میں یہ بتایا گیا کہ بلوچستان گورنمنٹ اور کو کمانڈر صاحب ایک ایگزیبیشن میچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں. اور تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو اسی وقت میں نے فون اٹھایا اور میں نے جنرل آصف غفور سے بات کی. تو انہوں نے کہا جی ہمیں ایگزیبیشن میچ چاہیے. تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے ابھی تو وہاں اسٹیڈیم کا حال کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اگر آپ سب چیزیں تیار کر لیتے ہیں تو ایگزیبیشن میچ تو ہم بالکل کروا دیں گے. مگر ہم اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم کوئی پی ایس ایل کے ایک آدھ میچ وہاں کروا دیں. تو وہ تو کہنے لگے جی اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر آپ یہ ایسے ہو جائے کہ نہیں. مگر اس کے لیے پی ایس ایل میں اور ایگزیبیشن میچ میں بڑا فرق ہے، کنڈیشنز کی ریکوائرمنٹس بڑی فرق ہے. ایک انٹرنیشنل لیول ہے، ایک ڈومیسٹک لیول ہے. تو وہ پھر ان سے جب بات ہوئی تو جب انٹرنیشنل لیول کی پریپریشنز کی تیاری کی بات ہوئی، بوتھ ان ٹرمز آف دا سچویشن دیئر آن دا گراؤنڈ اینڈ آلسو ان ٹرمز آف دی فیسلٹیز، تو پھر یہ فیصلہ ہوا کہ شاید اس سال اٹ ول بی پریمیچور اور آپ ایگزیبیشن میچ ہی کرا دیں اور پی ٹی وی کو کہیں کہ وہ براڈ کاسٹ کر دیں اس کو. سو دین آئی تھنک یہ میوچل اگریمنٹ بٹوین دی سدرن کمانڈ، دی بلوچستان گورنمنٹ اینڈ پی سی بی کہ ویل ڈو دی ایگزیبیشن میچ ود 2 teams اینڈ چیک آؤٹ دا سچویشن. بڑی دن رات وہاں محنت ہو رہی ہے اس وقت. ایز وی اسپیک ہماری ایک ٹیم جا رہی ہے یا چلی گئی ہوگی، پہلے بھی ہو آئے ہیں وہاں اور ان کے ریویو ہم کرتے رہے کس طریقے سے وہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہاں. سو آئی تھنک we can certainly look forward to a more productive situation or a more positive situation possibly next year. اس سال اتنی جلدی کرنا، سب اسٹیک ہولڈرس کو کنونس کرنا اور باقی جو ایشوز ہیں ان کو حل کرنا ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے لٹل ڈیفیکلٹ. سر میرا کوشچن ہے، گزشتہ سال کچھ فرنچائز مالکان کے اور پی سی بی مینجمنٹ کے کچھ اختلافات تھے اور جو بھی اس کے بعد آپ نے ایک میٹنگ بھی کال کی، تو کیا اب تمام فرنچائزز اور اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ لوگ ایک پیج پر ہیں؟ جی میں تو بڑا خوش ہوں اس کا جواب دیتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ فرنچائزز کے اور پی سی بی کے کچھ رننگ پرابلمس چل رہے ہیں، مگر مجھے اس میٹنگ میں بھی کوئی اس قسم کی بات نہیں انہوں نے کی اور میرا امپریشن یہی ہے کہ دے آر ویری ہیپی. اینڈ پھر جب میں نے ڈیٹیل میں گیا بیک ہوم دفتر میں تو پتہ چلا وائی دے آر سو ہیپی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اب سینٹرل پول ہمارا ٹھیک ٹھاک بڑھ گیا ان دا لاسٹ ایئر اباؤٹ اوور 60%، اور ایگزیکٹ فگر تھا تھوڑے سے زیادہ بٹ آئی لیو اٹ ایٹ دیٹ، اور 95% آف دیٹ ناؤ گوز ٹو دیم. تو میرا خیال ہے تھنگز آر لوکنگ اپ فار دیم. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر آر اینی میجر ایشوز بٹوین اس ناؤ. سر سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو. دوسرا سر پی ایس ایل اینولی تقریباً 1 ماہ تک چلتا رہتا ہے اور پی سی میں جو اسٹے کروایا جاتا ہے تو ٹریفک متاثر رہتی ہے. بیچ میں یہ پلان ہوا تھا کہ یہیں ایک 5 اسٹار ہوٹل کے لیے، وہ بتا دیجیے گا کہاں پہنچا اور کب تک پلان ہے، تاکہ پی ایس ایل کیونکہ دیکھنا چاہتے ہیں مگر شہری اس دوران کافی پریشان بھی رہتے ہیں. تھینک یو. دیکھیے بالکل اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک کا بھی تو سوچنا ہے. اب بات یہ ہے جی کہ میں جب گیا تھا تو کراچی کے لیے ہم نے ایک پلان ایک ہوٹل بنانا تھا وہاں. اس کی ساری لیگ ورک ہم نے کر لیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا. ظاہر ہے پھر میں چلا گیا. میں اب آیا ہوں تو میں نے پوچھا ان سے کہ بھائی وہ کیا ہوا اس پلان کا جو میں بنا کے ہم گئے. اتنی میٹنگز ہم نے کی اس کے اوپر، پتہ چلا کچھ نہیں ہوا اس. اچھا اب یہاں میں آیا ہوں تو پتہ چلا یہاں بھی کوئی اس قسم کے کوئی پلانز بن رہے ہیں، مگر میرا نہیں خیال وہ کہیں پہنچے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ کہیں پہنچیں گے بھی نہیں وہ، بیکاز جس قسم کی پرمیشنز ریکوائرمنٹ ہے نا پیپرا کی اور آڈٹ کی،
इस किस्म की बिग प्रोजेक्ट के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए. कौन अपना नेक्स्ट टेक आउट करेगा, हर चीज़ के ऊपर सवाल खड़े होंगे ऑडिट के कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे क्यों नहीं. प्राइवेट सेक्टर में तो मसला नहीं बनता. तो इसलिए मुझे ये फ्रैंकली लगता नहीं है कि ये पॉसिबल होगा. अगर कोई प्राइवेट पार्टी आके कोई कर ले ऑन इट्स ओन विदाउट आवर इन्वॉल्वमेंट, तो वो शायद दैट माइट बी पॉसिबल. मगर हमारे साथ मिल के करना इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी. ये मैं कराची का प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ, 10 साल से ये इसके ऊपर बातचीत हो रही है. आना हो रहा है, जाना हो रहा है, सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं हुआ. अगेन बिकॉज ऑफ दिस इशू कि कुछ ज़मीन जो है उसके ऊपर प्रॉब्लम है. वो आगा खान वाले कहते हैं कि पहले इसको क्लियर करो. वो ज़मीन जो है अपेरेंटली पीसीबी ने पिछले दौरों में किसी जजेस को दे दी, किसी जर्नलों को दे दी. अब इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं. तो हर जगह पे ऐसे ही इश्यूज होते हैं ज़मीन के बारे में. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जो लीज हमारी ज़मीन है वो भी हमने लीज़ की हुई है पंजाब हुकूमत से. तो उनके लिए आएगी तो वो टाइट करेंगे हमें. तो ये इसलिए आई थिंक प्राइवेट पार्टीज थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखती हैं. हम लेफ्ट साइड से 3 सवाल लेंगे. रफ़ी खान साहब. सेठी साहब, पहले तो मुबारक हो आपको कि आप दोबारा आ गए हैं और खुदावंद ताला आपको कामयाब करें जो सोच और अप्रोच आपकी है. ये बताइए कि जब आपने पीएसएल शुरू किया था उसके दूसरे साल बाद आपने ये कहा था कि पीएसएल का जो सिस्टम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अलग कर देंगे, लेकिन ताहाल अभी तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ. अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जब चेंज होती है तो लोग भी चेंज हो जाते हैं? लोगों की चेंजिंग होने की वजह से ये आपको परेशानी आती है कि आप अपनी बात करते हैं, जो पहले बंदे होते हैं वो अपनी बात करते हैं. जैसे अब आप आ गए तो आपके पुराने यार दोस्त ही नजर आ रहे हैं, जो उनके साबका दौर के जो लोग थे वो गायब हो गए. तो ये कोई सिस्टम की वजह से आप अपने जो विजन है इसको अमली जामा नहीं पहना सके? नहीं, मेरा ख्याल है ऐसी बात नहीं है. देखिए 2014 से लेके 2018 4 साल थे. तो 4 साल में जो कुछ हो सकता था हमने किया. अब अगली रेजीम जो है उनके पास भी 4 साल थे, 2018 से लेके 2022-23 तक. तो उनको भी ठीक ठाक टाइम मिल गया था. तो मेरा ख्याल है ये एक अनफॉर्चुनेट किस्म की डेवलपमेंट है कि हम अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर जो है वो उसके ऊपर सेटल नहीं कर चुके. हमारा ख्याल था कि ये सेटल्ड इशू है. सारी उम्र से हम यही देखते आ रहे हैं, रीजन्स डिपार्टमेंट्स, और किसी इस चीज़ के ऊपर तो कभी कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं. फिर एकदम एक किस्म की कंट्रोवर्सी बनी और उस सारी चीज़ को रैप अप कर दिया गया. चलो आपने रैप अप किया तो उसकी जगह पे कोई अच्छा सा सिस्टम तो लाते. आपने प्लानिंग के बगैर ही चीज़, एक चलते हुए सिस्टम को आपने रैप अप कर दिया और उसके बाद जो सिस्टम लेके आया वो चला ही नहीं आपसे. तो मैं समझता हूँ कि इस किस्म की गलतियाँ हो जाती हैं. मगर अब इसको कैसे रोका जाए, तो रोका नहीं जा सकता. इसकी हर बंदा जो इस्लामाबाद में बैठा हुआ है उनकी भी विजन होती है और उनका हक भी होता है इफ दे आर इलेक्टेड. तो ये मेरा ख्याल सिर्फ हमारा मसला नहीं है, ये और भी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जहाँ बोर्ड्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, वो सेमी पब्लिक सेक्टर में है, और वहाँ के जो कानून हैं उनको गवर्न करते हैं, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं या प्रेसिडेंट्स हैं वो उनके पेट्रन्स हैं. इस किस्म के 3-4 ऐसे ममालिक हैं जहाँ प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं है. अगर तो ये प्राइवेट सेक्टर का क्लब होता, जैसे बीसीसीआई है या बाकी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है या साउथ अफ्रीका वाले हैं या ऑस्ट्रेलिया है, तो फिर शायद ये इश्यूज ना होते. मगर क्योंकि ये इट्स गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एट द एंड ऑफ द डे, वो और बात है कि हम गवर्नमेंट से पैसे नहीं लेते, हम टैक्स देते हैं. मगर एट द एंड ऑफ द डे government has a major say in the development of sports in this country. और ये it's not likely to change because private sector इतना strong ही नहीं है कि इस किस्म की चीज़ को वो sustain कर सके. देखिए बीसीसीआई और हमारे में यही फ़र्क था ना कि पार्टीशन से पहले बीसीसीआई जो था वो ऑलरेडी इट वाज अ प्राइवेट, उसकी जो इक्विवेलेंट था वो इट वाज अ प्राइवेट क्लब. सो इसमें तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी नहीं. हमारे यहाँ तो था ही कुछ नहीं, इसलिए डिपार्टमेंट्स को कहना पड़ा, ऊपर से ऑर्डर्स आने पड़े कि क्रिकेट को सपोर्ट कौन करेगा. प्राइवेट सेक्टर तो था ही नहीं, पैसे तो थे नहीं, स्पॉन्सर्स तो थे नहीं, इकोनॉमी तो थी नहीं, और कोई तारीख भी नहीं थी जिसमें यहाँ उस किस्म के प्राइवेट क्लब्स की तरफ से डेवलपमेंट हुई होती क्रिकेट की एट इंटरनेशनल लेवल. सो वो ऑल इंडिया लेवल तो वो ले गए. तो आई थिंक ये तो गवर्नमेंट का असर तो रहेगा ऑन दिस. बट मुझे तो ये याद है कि मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि वो 4 साल जो व्हेन आई वाज इन द पीसीबी, एक सिफारिश नहीं आई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से.
ایک سفارش نہیں آئی تھی, ایک انٹرونشن نہیں تھا. وہ پہلے جو لڑائی جھگڑے تھے وہ اب بڑے انفارچونیٹ تھے, وہ ہونے نہیں چاہیے تھے. میرا تو خیال ہے یہ ٹریڈیشن بنانی چاہیے ہمیں. میں نے تو اپنی طرف سے کوشش کی تھی کہ جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہو یا پیٹرن چینج ہو جائے تو پی سی بی چیئرمین, اس کے 1 سال گزرا ہو, 8 دن گزرے ہوں, 10 دن گزرے ہوں, 3 سال گزرے ہوں, ہی شوڈ ریزائن اینڈ دین لیٹ دا پیٹرن. اگر پیٹرن اس کو واپس لانا چاہتا ہے تو لے آئے, نہیں اپنا کوئی اور بندہ لانا چاہتا ہے تو لے آئے. یہ ایک ٹریڈیشن ہونی چاہیے تھی, مگر انفارچونیٹلی 2013 میں یہ ٹریڈیشن نہیں ہوئی. پھر میں نے ٹرائی ٹو سیٹ اٹ ان 2018, پھر اس کے بعد بھی نہیں ہوئی. تو اب بھی اگر یہ ٹریڈیشن سیٹ ہو جائے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر پھر اس قسم کی سچویشن ہوئی تو میں پھر گھر چلا جاؤں گا. I'll expect a new patron to put his own team in. سیٹھی صاحب, نیشنل ڈیوٹی از ابو آل. جیسے آپ نے شروع میں 5-6 لیگز گنوا دی, ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں تو آپ نے کوئی ایسا, اور آپ کا فیوچر ٹور پلان بھی بہت تگڑا ہے, تو آپ نے ایسا کوئی پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ 1 یا میکسیمم 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کے سوال کی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نیشنل ڈیوٹی ہے دیٹ از ابو آل, پاکستان کرکٹ ٹیم, آپ نے جتنی لیگز گنوائی ہیں اس کے علاوہ بھی اور ہیں, تو کھلاڑیوں کو, آپ کا ایف ٹی پی بھی بہت بزی ہے, تو کھلاڑیوں کو انجریز سے بچانے کے لیے آپ نے کوئی ایسا پلان بنایا کہ جو ٹاپ 25 نیشنل پرابلمز ہیں ان کو پی ایس ایل کے علاوہ 1 یا 2 لیگز کی اجازت دی جائے؟ جی, جب میں چیئرمین تھا تو اس وقت ہم نے اس سال 2017-18 میں ہم نے یہ ایک رول بنا دیا تھا کہ کوئی پلیئر بھی 2 سے زیادہ لیگز نہیں اٹینڈ کر سکتا. اب میں آیا ہوں تو میں نے آج ہی پوچھا ہے پی سی بی سے کہ بھئی وہ جو ہم نے رول بنایا تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے یا بیچ میں چینج ہو گیا ہے. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ جی وہ چل بھی رہا ہے اور نہیں بھی چل رہا, اور وہ بس بیسکلی پھر بھی پرمیشنز مل جاتی ہیں. اب چاہے چھوڑیں کیسے ملتی ہیں یا نہیں ملتی, پریشر آ جاتا ہوگا کہیں نہ کہیں سے, تو وہ رول اب پھر بھی اٹس ناٹ بینگ فالوڈ. تو آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے ابھی حال ہی میں کچھ ہمارے پلیئرز جانا چاہ رہے تھے بنگلہ دیش کی لیگ کھیلنے کے لیے. ان میں سے کچھ ایسے پلیئرز تھے جو کہ پی ایس ایل کے اندر جن کی انوالومنٹ تھی. تو میں نے ایم سی ممبر ہارون رشید صاحب سے کہا, کیونکہ وہ مانیٹر کر رہے تھے, کہ میں نے کہا آپ فرینچائزی سے چیک کریں کہ ان میں سے پلیئرز جو ہیں کیا ان کو اجازت وہ دینا چاہیں گے کہ نہیں. یہ تو نہیں کہ کل کو وہاں انجری ہو جاتی ہے اور یہ آؤٹ ہو جاتے ہیں پی ایس ایل سے, تو اس کی ذمہ داری ہم لیں گے یا وہ لے گا, یا کون لے گا, یا کیا ہونا چاہیے پالیسی. ان کی فیڈ بیک لے لیں. تو ان کو یہ بات پسند آئی, اور ان کی طرف سے یہ تجویز تھی کہ جی 15 دن پی ایس ایل سے پہلے سارے جو پی ایس ایل کے اندر جو سلیکٹ ہوئے ہیں ان کو واپس آنا چاہیے, وہ باہر نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ وی کانٹ رسک این انجری. تو یہ ایک پروپوزل ہمارے سامنے ہے. میں آپ کو بالکل یقین دلانا چاہوں گا کہ ڈیفینیٹلی وی ول ٹیک ایکشن آن دس. وی کانٹ رسک اٹ. بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے, وی ہیو ٹو پروٹیکٹ آور پلیئرز. ٹھیک ہے پلیئرز کو پیسے چاہیے, مگر ایسے بھی نہیں کہ نیشنل ڈیوٹی جو ہے اس کو شرک کریں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیسٹ کرکٹ کے لیے کم ہی لوگ تیار ہو رہے ہیں. کوئی انجر ہو رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی وہ ہو رہا ہے, اور ٹیسٹ کرکٹ از اسٹل ویری امپورٹنٹ آن دی آئی سی سی ایجنڈا اینڈ فار ایوری بڈی. سو اس لیے اس کے اوپر بالکل اب میں پالیسی بنائیں گے جی ہم مل کے, اور پلیئرس کو کانفیڈنس میں لیں گے اور فرینچائزز کو بھی کانفیڈنس میں لیں گے. سیٹ صاحب, آپ نے کہا کہ دنیا کے اندر پاکستان سپر لیگ جو ہے اس وقت تقریباً دوسرے نمبر پہ کھڑی ہوئی ہے لیگز کے اندر. اگر دیکھا جائے تو بہت سے ممالک اپنی کرکٹ لیگز کروا رہے ہیں, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ 8 سال, اب کیونکہ 8واں سیزن ہے ہمارا, 8واں ایڈیشن ہے, بڈ سسٹم پہ جانا پڑے گا ہمیں, فائنینشلی مضبوط کرنے پڑیں گے کانٹریکٹ, کیونکہ ماضی میں بھی دیکھا کہ اے بی ڈی ویلیئرز جیسے جب پلیئر آتے تھے تو وہ شاید 7 یا 8 میچز کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. تو ایک طرف فرینچائزز منافع بھی مل رہا ہے, دوسری طرف پلیئرز کے کانٹریکٹس بھی اس طرح نہیں بڑھ رہے. تو اس کے اوپر کوئی آپ سوچ رہے ہیں کہ بڈ والے سسٹم کی طرف جایا جائے تاکہ مزید انٹرسٹ پیدا ہو لیگ کے اندر؟ دیکھیے جی, جب میں تھا تو ہمارا ٹوٹل بجٹ فار فرینچائز فار پلیئر پرچیز واز اباؤٹ $1.1 ملین. اب 1.3 پہ چلا گیا. تو آلریڈی وی آر انکریزنگ دی اماؤنٹ آف منی دیٹ گوز ٹو پلیئرز, بٹ یو ہیو ٹو کیپ ایوری تھنگ ان مائنڈ
یہ آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو لیگس میں کھیلتے ہیں دے گیٹ اے لاٹ آف منی. سو آئی ڈونٹ تھنک پلیئر پیمنٹ از اے پرابلم فار دیم. دے آر امنگسٹ دے آر ویری ویل آف. ہاں جی نیکسٹ. جی سیٹھی صاحب، پچھلے 7 سال سے جب سے آپ نے پی ایس ایل کو فاؤنڈ کیا ہے، وی ہیو سین کہ فرینچائزز اور آپ میں فائنینشیل ماڈل کو لے کے کافی ٹربل رہی ہے. جب آپ چلے گئے اس کے بعد بھی اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں خوش نہیں ہے وہ لوگ. تو آپ ریویو کریں گے اس ماڈل کو، کیونکہ آپ نے جانے کے ماڈل میں کہیں نہ کہیں فلاز ہیں اور مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا دوبارہ. دیکھیے ہر چیز میں فلاز تو ہوتے ہیں. ایز یو گو فارورڈ کچھ نہ کچھ نکلتا رہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اپڈیٹنگ تو ہوتی رہتی ہے. مگر میری امپریشن یہ ہے اس وقت کہ فرینچائزز آر کوائٹ ہیپی ود دا کرنٹ ماڈل، اسپیشلی جب سے ان کو سینٹرل پول میں 95% سینٹرل پول ریسورسز ملی ہیں نا، تو آئی تھنک دے آر کوائٹ ہیپی. البتہ جو ایشو ہے جو کہ وہ ہے 7th and 8th ٹیم کا، اس کے اوپر اب آئی ول بی نیگوشیٹنگ ود دا فرینچائزز. بیکاز یہ ماڈل میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ 8 ٹیمیں ہونی چاہیے، اور اب جا کے یہ 6 پہ رک گیا ہے. اور کیسے 7ویں اور 8ویں ٹیم لے کے آنی ہے، اور اس میں اس طریقے سے لایا جائے کہ اس کے اندر پاکستان عوام بھی خوش ہو کہ جی اور اچھے کرکٹ اور اچھی نظر آ رہی ہے، فرینچائزز کا بھی لاس نہ ہو فائدہ ہی ہو، اور پی سی بی کا بھی لاس نہ ہو فائدہ ہی نہ ہو، سارے اسٹیک ہولڈرز جو ہیں اس کو اپروو کریں. تو یہ چیلنج ہے، میں سمجھتا ہوں یہ چیلنج میٹ کیا جا سکتا ہے. اور میرا خیال ہے اگلے سال تک کچھ نہ کچھ نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پہ. تو انفراسٹرکچر کے اوپر کافی کام ہونے والا ہے. پاکستان کے جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں، کراچی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ جو راول پنڈی ہے وہاں پر ہم چیئرز جو ہیں وہ دوسری لگاتے ہیں. تو اس سے کتنی امبیرسمنٹ بھی ہوتی ہے اکثر جب انٹرنیشنل ٹیمز آتی ہیں، انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں. تو کیا ہم پی ایس ایل سے پہلے کچھ وہاں پر کوئی ورک ہوتا دیکھ سکتے ہیں، یا اس کے لیے لمبا ایک پروسیس ہے؟ دیکھیے میں حیران بھی ہوں پریشان بھی ہوں کہ 4 سال کے اندر کون سا انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے ساتھ ہمارے اسٹیڈیمز کی اپ کیپ جو ہے وہ بہتر ہو گئی. مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے ویسٹ انڈیز کی ٹیم کو بلانا تھا ٹیم میچز کھیلنے کے لیے 2018 میں 2016 میں میرا خیال ہے 17 میں، تو کراچی کا بہت برا حال تھا. اوپر چھت بھی نہیں تھی، سیٹیں خراب ہوئی ہوئی تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، برا حال تھا. یہ اس وقت ہے جب ہم انٹرنیشنل کرکٹ کو واپس لا رہے تھے، اور 3 میچز میں نے کراچی میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ کروائے. تو راتوں رات ہم نے ایمرجنسی فوٹنگ کے اوپر پی سی بی نیسپاک کے ساتھ مل کے وی کریٹڈ دا رائٹ انوائرمنٹ. پھر بھی وہی ہائر کرنی پڑی کچھ کرسیاں، وہ چیز سفید والی جو ہوتی ہے شادیوں پہ جو رکھی جاتی ہے، مگر پھر بھی ہم نے وہ چھت بنا دی تھی اور باکسز بھی بنا لیے تھے. میرا خیال ہے اس کے بعد اب کراچی کی ضرورت ہے ایک فار اینڈ پویلین کی، جو کہ 4 سال میں بن سکتا تھا، نہیں بنا. آپ نے پنڈی کا ذکر کیا، بالکل بہت کچھ ہو سکتا تھا. اب آ کے میں نے ریویو کیا ہے اور مجھے کہنے لگے جی کہ اس سال ہم یہ کرسیاں ادھر لگ جائیں گی، یہ لگ جائیں گی، باقی پھر ہم اگلے سال کریں گے. کسی نے کہا جی یہ ایسے، تو میں نے کہا مسئلہ کیا ہے، کیوں ایک وقت پہ ساری جگہ پہ کرسیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ مین پاور کی ضرورت ہے نا، پیسے کی ضرورت ہے نا آپ کو. تو اگر میں پیسے آپ کو دے دوں، اگر بجٹ میں آپ کو دے دوں، تو آپ سارا کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر 10 مزدور لگا کے ایک پویلین جو ہے اس کے اندر 100 کرسیاں لگا سکتے ہیں، تو آپ 100 مزدور لے لیں اور پیسے میں آپ کو دے دیتا ہوں اور آپ لگائیں سب جگہ پہ. واٹس از دا پرابلم؟ تو خیر اس کا جواب مجھے نہیں ملا، بٹ آئی تھنک دے گاٹ دا میسج کہ جیسے بھی ہے وی ول گیو دا منی، اپ گریڈ دی اسٹیڈیمس، اور انشاءاللہ اللہ نوز بیسٹ ہاؤ لانگ ون از ہیئر فار، بٹ I promise you we will spend whatever is needed to upgrade these stadiums to international levels. لیفٹ سائڈ حافظ عمران. سیٹھی صاحب، علی سیٹھی صاحب کا بین الاقوامی طور پر گانا مشہور ہوا، وہ بین الاقوامی آواز، اور وہ گانا اس وجہ سے تو شہرت نہیں پائی کہ وہ سیٹھی صاحب کے بیٹے تھے، لیکن آپ نے آتے ساتھ ہی سنا ہے کہ پی ایس ایل کا وہ گانا گا رہے تھے اور آپ نے اس مقبول آواز کو محروم کر دیا. دیکھیے یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، مجھے بھی افسوس ہے. علی کو بھی میرا خیال ہے وہ آیا تھا جس کمپنی کے ساتھ اس نے پسوڑی بنایا تھا، اسی کمپنی کے ساتھ عثمان وغیرہ بات کر رہے تھے کہ علی کو لایا جائے.
ظاہر ہے ہی وانٹیڈ ٹو بی ہیئر, ظاہر ہے دے وانٹیڈ ہم, بٹ اب دیکھیے نا میری پوزیشن کیا ہے. آپ میں سے آدھے لوگ تو یہ ہوں گے جو کہیں گے جی ہی از دا بیسٹ ٹیلنٹ, ٹھیک کیا آپ نے, مگر آدھے ایسے بھائی لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ ٹھیک نہیں تھا, مناسب نہیں ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, پتہ نہیں کتنے پیسے اپنے بیٹے کو دے رہے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کنٹروورسی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں, انشاءاللہ جب میں پی سی بی میں نہیں ہوں گا تو پھر علی کو بلا لیں. سر ادھر. ہاں دیر یو آر. سر پی ایس ایل اتنا بڑا برانڈ ہے, انٹرنیشنلی ریکگنائز ہوتا ہے, اس میں ہمارے پاس صرف ٹیم 6 کیوں ہیں؟ اتنے 7 سیزنز ہو گئے ہیں, 8 آ گیا ہے, صرف ہمارے پاس 6 ٹیمز ہیں. اس کے علاوہ وینیوز ہمارے پاس کچھ سلیکٹیو ہیں, اور پچز کتنی بہتر ہو سکتی ہیں T20 کے لیے. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جی, انشاءاللہ کریں گے. آنیسٹلی آئی پرومس یو آئی ایم گوئنگ ٹو لک انٹو آل دس. 4 وینیوز, وی نیڈ 2 more وینیوز. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کوئٹہ کے اندر بگٹی اسٹیڈیم کو ابھی تھوڑا بہت ٹھیک کیا انہوں نے, مگر اس میں بہت کام کرنے کا اس کے بعد بھی. مگر اگلے سال تک ہم اس کو بنا لیں اینڈ سچویشن آن دا گراؤنڈ امپرووز تو وائی ناٹ. سملرلی پشاور, اب آپ کو یقین کریں کہ پشاور کے ساتھ ایک ایم او یو میرے زمانے میں مدثر نظر جب تھے تو وہ گئے تھے وہاں کی حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے, ایک ایم او یو بھی سائن کیا تھا ہم نے کہ جی انہوں نے کہا جی ہم کریں گے مگر آپ ہماری ہیلپ کریں. ہم نے کہا ہم کرتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم خود کریں گے اور آپ ہماری ہیلپ کریں. 4 سال گزر گئے, ابھی تک تیار نہیں ہے. تو اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, ہمارے والے کریں تو ہم کر دیں گے, مگر وہ گورنمنٹس جو ہیں وہ پھر اپنی اثاثے لے کے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس لیے اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 6 ماہ میں وہ پشاور اسٹیڈیم ٹھیک ہو جائے گا. جتنی جلدی ہوتا ہے اتنی جلدی ہم انٹرنیشنل کرکٹ لے جائیں گے وہاں. السلام علیکم سر, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹویٹ کیا ہے کہ جو لوگ پاسز مانگتے ہیں وہ ذرا مہربانی کریں نہ مانگیں, اس مرتبہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے. تو پچھلی مرتبہ ہم نے یہ ایکسپیرینس دیکھا ہے کہ جو ادارے ہیں, پولیس ہے, LWMC ہے, وہ برا منا جاتے ہیں پاسز نہ ملے انہیں, وہ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. تو ان کو کیسے ساتھ لے کر چلیں گے؟ اور دوسرا سب سے بڑا جو اہم آپ نے ٹویٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز اور کوچز کی سلیکشن کے حوالے سے کوئی سفارش نہ کرے. تو نیوزی لینڈ کے دورے پر جب پاکستان آئے گئی تھی, کوئی کسی نے سفارش کی ہے جو آپ نے مجبور ہو کے لکھائی؟ دیکھیے مجھے تو یہ یاد ہے کہ جب 4 سال میں رہا تھا, مجھے یاد نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے کبھی کوئی سفارش نہیں آئی تھی, کسی منسٹر کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی, کسی جج کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی, کسی جنرل کی طرف سے کوئی سفارش نہیں آئی تھی. وہاں بھی میں نے یہ اسی قسم کی ٹویٹ کی تھی کہ مت کیجیے گا, بیکاز اگر آپ کریں گے تو پرابلم بن جائے گا. اگر میں نہ کرتا ہوں تو آپ کو پسند نہیں آئے گی بات, اگر میں ہاں کرتا ہوں تو ہمارے سٹینڈرڈز گر جائیں گے. ہم نے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, ہم انفیشینٹ انکمپیٹنٹ لوگوں کو نہیں رکھ سکتے, اور اس قسم کا پریشر ہمارے پہ مت ڈالیں آپ. تو اور مگر اس دفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سخت پریشر ہے, ہر کوارٹر سے پریشر آ رہا ہے. آپ نے تو صرف ذکر کیا ایجنسیوں کا جو کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہیں, ان کا تو پھر بھی حق بنتا ہے, مگر اور بھی بہت کچھ ہے. تو میری یہی امید ہے کہ, اور دوست یار بھی وہ بھی بڑے پیار کرتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اگر آپ جو جڑا بندہ اٹھتا کہتا 10 تو کٹتے چیئرمین باکس سے پاسز ہی نہیں چاہیے. اگر آپ کو 4 مل سکتے کہتے رکھ لو, پھر ہم نہیں آتے. چھوٹا جا کام ہے, بس میں 2 4 10 15 چاہیے دینے. تو یہ اس لیے ہمارا ایک کلچر ہے, اب اس کو ڈیل کرنا بڑا مشکل ہے. آنیسٹلی آئی ٹیل یو, یہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ جو سارے جو چیئرمینز باکس کے لیے جو اور VIP کے لیے جو سفارشیں آتی ہیں کہ ہمیں اتنے پاسز چاہیے, اچھا کوئی 2 پاس تو مانگتا ہی کوئی نہیں, 4 6 سے تو کم بات ہی نہیں ہوتی. اور وہ بھی اب یہ ہے کہ میں خود بیٹھ کے پارسل آؤٹ کرتا ہوں. آپ سوچیں جب یہ ہو رہے ہوتے ہیں میچز, میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے. وہ سارا وقت آ رہے ہوتے ہیں اور مجھے پھر آگے کہنا ہوتا ہے فلانے کو کہ یار ان کو 2 دے دینا, 4 نہ دینا, یہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا. اٹ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ دیٹ آئی فائنڈ. مگر دیکھیے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ اگر آپ نہ بھی کر دیں تو وہ بھی پسند نہیں کیا جاتا, آپ کم کر دیں وہ بھی نہیں پسند کیا جاتا. اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے ایٹ اے پرسنل لیول ود ایوری ون. تو سارا وقت تو اسی پہ لگ جاتا ہے لوگوں کو ذرا. تو اس لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے, آپ میڈیا کی طرف سے بھی یہ پریشر ہونا چاہیے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ یار نہ کرو ایسے. اس دفعہ تو ہم نے ٹکٹس بھی بڑے سستے کیے ہیں,
تو یار ٹکٹ خریدیں اور جائیں. ہر بندہ کہتا ہے چیئرمینس باکس میں بیٹھنا ہے آپ نے. وہاں زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے 100 سے زیادہ لوگوں کی وہاں گنجائش نہیں ہے. جو اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں نے پوری فیملی چیئرمینس باکس میں لا کے آنی ہے. دیکھیں وہ باکس رکھا ہوا تھا آپ کو پتا کس کے لیے. تو اب وہاں ہر بندہ کہتا ہے ہم نے وہیں آ کے بیٹھنا ہے کیونکہ وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس لیے. السلام علیکم سیٹ صاحب, ادھر رانا ساجد حسین. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد ونس اگین. آپ اور پی ایس ایل ہی سے سٹارٹ آپ نے ہی کیا تھا اور اب جو ہے اس کا جو ایڈیشن ہونے جا رہا ہے, تیاریوں کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں. اوپننگ سرمنی آپ نے کیا ملتان میں ہونے جا رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ ہوگا, اس کا کیا بجٹ وغیرہ اور کس طرح کی تیاریاں ہیں؟ کیونکہ اس سے قبل آپ نے کچھ خبریں آئی تھی سامنے کہ اوپننگ جو سرمنی میں کچھ بے ضابطگیاں ہوئی تھیں, اس کا کیا بنا؟ اور ساتھ ہی یہ بتا دیں کہ فرنچائزر جو تھے ان کے کچھ تحفظات وغیرہ بھی کچھ سامنے آتے رہے, اب آپ کے آنے سے کچھ بہتری آئی ہے؟ دیکھیے میں جب آیا ہوں تو میں نے کہا بجٹ دکھاؤ اپنا, کہ بجٹ دکھائیں. بجٹ کے اندر آپ نے پی ایس ایل کی برانڈنگ کے لیے آپ نے کتنے پیسے رکھے ہیں؟ باقی تو سب چیزیں ٹھیک ہیں جی, سیکیورٹی کے لیے اتنے, کھانے پینے کے لیے اتنے, برانڈنگ کے لیے کتنے ہیں؟ یہ تو ایک برانڈ ہے, برانڈ کو سسٹین کرنا پڑتا ہے نا. اگر آپ سسٹین نہیں کریں گے برانڈ کی ویلیو جو ہے وہ بڑھتی نہیں ہے. اگر آپ برانڈ کے اوپر پیسے خرچ کریں گے تو برانڈ کی ویلیو بڑھتی ہے, پھر اگلی جو ٹیمیں آنی ہیں انہوں نے زیادہ پیسے دینے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ تو ایک ایڈورٹائزنگ کا پرنسپل ہے, مارکیٹنگ کا پرنسپل ہے. تو پتہ یہ چلا کہ جی پچھلی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ سمجھتی تھی کہ کوئی ضرورت نہیں اس کی, پیسے بن رہے ہیں, برانڈنگ کی کیا ضرورت ہے, برانڈ تو بن گیا. برانڈ کو ریوائیو کرنا پڑتا ہے, سسٹین کرنا پڑتا ہے, گرو کرنا پڑتا ہے, نہیں تو برانڈ مر جاتا ہے. تو پھر میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا یار فرنچائزز سے میں بات کرتا ہوں. تو فرنچائز کی جو پہلی میٹنگ ہوئی میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ برانڈنگ کے لیے تو بجٹ اتنا ہے, آر یو ہیپی ود اٹ؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم وی آر ناٹ ہیپی ود اٹ. اگر ہم کیا کرتے ہیں, وہ بجٹ تو آپ بناتے ہیں برانڈنگ کا. تو میں نے پھر ان سے یہ کہا کہ اچھا ایسے ہے کہ اگر آپ کو بھی برانڈ پیارا ہے اور آپ نے بھی اپنی ویلیو بڑھانی ہے تو پھر ایک بات میرے سے سیٹل کریں, یہاں جتنے پیسے میں لگاتا ہوں اتنے پیسے آپ لگائیں. آپ کا برانڈ ہے نا, آپ کا برانڈ ہے, آپ نے $2 ملین پہ خریدا ہے, اس کی قیمت $7 ملین ہو گئی ہے. جب آپ بیچنے جائیں گے تو اس لیے ہوا نا کہ برانڈ بنا ہے وہ, تو بنا لیا ان کو. تو اب بجٹ ہم نے 3-4 گنا بڑھا دیا میں نے کہ اس کو برانڈنگ کے اوپر خرچہ کریں. اس کے بہت سے پہلو ہیں, وہ کسی وقت بیٹھ کے بات کریں گے, جس میں میڈیا کا رول بھی ہے بہت بڑا. برانڈ بنانا ہے. آج تک بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں میرے پہ یہ کیس چل رہا ہے کہ میں نے میڈیا کو پی ایس ایل کے لیے دبئی کیوں بھیجا تھا, کیونکہ وہ میں نے کہا جی برانڈنگ ایسے ہوتی ہے, اگر ہمارا کام خراب ہوتا تو اس میڈیا نے ہمیں اڑا کے رکھ دینا تھا, اگر اچھا کام ہوتا تو یہ میڈیا تعریف کرے گا آپ کی, وہ برانڈ بنے گا آپ کا, اور ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم اچھا کام کرنے جا رہے ہیں. تو یہ تو دس واز ناٹ پارٹ آف اینی تھنگ, یہ تو ہم چاہتے تھے کہ میڈیا دیکھے ہم کیا کر رہے ہیں. تو مالکان تو نہیں ان کو بھیجیں گے, 4-5 لوگ چلے جائیں گے, باقی کون جائے گا؟ تو یہ تو اٹس پارٹ آف دا برانڈنگ ایفرٹ, یہ کوئی برائب شائب نہیں ہے میڈیا کے لیے, دس از برانڈنگ. تو پھر جا کے وہ ہماری گلے سے وہ اترا نہیں. تو اور اگر میں تو ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو سپورٹ دا میڈیا ان ایوری وے. ہمیں فکر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم غلط کام کرنے جا رہے ہیں یا صحیح کام کرنے جا رہے ہیں. غلط کام کریں گے تو آپ نہیں چھوڑیں گے ہمیں, ہم یو ٹیل اس کہ ہم نے کیا غلطی کی ہے. مگر اگر اچھا کام کریں گے آپ سے پہلے 10 لوگ اور کھڑے ہو کے کریں گے اچھا کام ہو گیا ہے, تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. ہم لاسٹ 3 کویشچن لیں گے لیفٹ سائڈ سے. عقیل صاحب. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ لیگ کا میچ جو ہے نا اب کوئٹہ میں نہیں ہوگا, اب نمائشی میچ ہوگا. اب یہ جو نمائشی میچ ہے یہ لیگ کے دوران ہوگا, جس طرح وومن کا 3 میچ ہونے ہیں اس طرح ہوگا, یا اس کے بعد ہوگا؟ نہیں جی, ابھی جو ڈیٹ طے ہوئی ہے وہ 5 فروری ہوئی ہے, سو پہلے ہوگا. جی سیٹھی صاحب, پچھلی دفعہ یاد ہے میں نے آپ سے ایک کوشچن کیا تھا ریگارڈنگ پشاور کے حوالے سے, کہ بہت بڑی تعداد میں جو پشاور کے فینز ہیں وہ لاہور اور پھر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں میچ دیکھنے کے لیے, اور آپ کا وعدہ تھا کہ اس سال انشاءاللہ یہ جو ہے پشاور کا اسٹیڈیم ہم لوگ بھی ہیلپ آؤٹ کریں گے, اور پھر وہاں پر جو لوکل جو پشاور زلمی کی ٹیم ہے وہاں پر ان کے میچز ہوں گے. تو ان سال بھی وہ ہوتے نظر نہیں آ رہے, تو نیکسٹ ایئر کے لیے پھر آپ کا نیا وعدہ ہے وہ میرے ساتھ؟ دیکھیے جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. وہ نبھانے والے تو ادھر بیٹھے ہیں, ہمارے والے کر دیتے, ہم نے تیار کر دینا. انہوں نے کہا نہیں ہم کریں گے, اور آپ کو پتہ ہی ہے جو سیاست چلتی ہے اس ملک میں,
تو اس لیے اب بہتر ہے کہ اس کے اوپر زیادہ تبصرہ نہ کیا جائے. ہماری امید ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ نے محنت کی ہے اور اس کو کمپلیٹ کریں گے اگلے 6 ماہ کے اندر اندر. سر آپ نے بتا دیا کہ علی سیٹھی صاحب تو اس دفعہ اینتھم نہیں گا رہے, تو کون گا رہا ہے اور کب تک یہ لانچ ہو جائے گا؟ اس کے اوپر ابھی جی ورک ان پروگرس ہے, بیکاز وہ لاسٹ منٹ پہ کچھ چینجز کیے ہیں میں نے آ کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے, تو اس کے اوپر ورک ان پروگرس ہے. میرا خیال ہے کہ ود ان دا نیکسٹ 7 days کوئی نہ کوئی فیصلہ ہو جائے گا. ہم کچھ چیزیں سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں,